औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम अलैकुम। वेलकम टू सेशन नंबर 47 ऑफ दौरा कुरान 2024, सूरह आल इमरान में जहाँ पर अहले किताब से खिताब है और यूनिटी ऑफ फेथ का सब्जेक्ट है। गो के तौहीद, रिसालत, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह और जहाद फ़ी सबीलिल्लाह की मद में ही ये चल रहा है। आज ख़ास तौर पे मोमिनीन से खिताबात हैं जो हम पढ़ेंगे। सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 102। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। सो ईमान वालों से खिताब है डायरेक्ट, और इसमें अहकामात होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से तसल्ली होती है, मशवरे होते हैं। यहाँ पे अल्लाह फरमाता है अत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। और तकवा अगर आप तर्जुमे में देखें तो वहाँ पे लिखा होगा डरो। तकवा का लुग़वी मतलब यानी ये जिस रूट से निकला है, वो दो इसके यानी कि दो रूट्स सजेस्ट की जाती हैं कि तकवा का लफ्ज़ इससे निकला है। एक है काफ वाव वाव, या काफ वाव और हमजा, या ते जिसके ऊपर दो नुक्ते, वो एक हे होती है जिसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं, जिससे उर्दू का कुव्वत निकला है। और अगर हम कू को या कुव्वत को इसकी रूट कहें तो इसका मतलब है कि अपनी पूरी कुव्वत के साथ अल्लाह की अताअत में दाखिल होना तकवा है। यानी अपनी जितनी इंसान की एबिलिटीज़ हैं, जो उसमें कुव्वत है, जो उसमें पावर है, पूरी फोर्स के साथ अल्लाह ताला की अताअत में दाखिल होना और पूरी कोशिश करना कि अल्लाह ताला की हुक्म अदूली ना हो। तब तकवा इस रूट से अखज़ किया गया, तसव्वुर किया जा सकता है। दूसरी रूट जो इसकी ज़्यादा बयान होती है वो है वाव, काफ और या, जिससे अरबी का वक़ाया निकला है, जिसका मतलब लुग़वी मतलब है प्रिवेंशन। और ये गालिब इम्कान है कि यही इसकी रूट है जिसे तकवा को अखज़ किया गया है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की नाराज़गी की और ये अपना नुकसान करने की प्रिवेंशन है। तकवा एक ऐसी एक्सरसाइज है, तकवा में डर का एलिमेंट बिल्कुल नहीं है। इसीलिए उर्दू तर्जुमे से कुरान को पढ़ने वाले जो हम जैसे लोग हैं इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर तकवा और रहबानियत में क्या फ़र्क है। क्योंकि राहबा का लुग़वी मतलब भी डरना है और छोड़ देना, एक डर की वजह से किसी काम को छोड़ देना, जबकि तकवा में डर का एलिमेंट नहीं है। तकवा में मोहब्बत का एलिमेंट है। और बहुत एक यानी एक हैरत अंगेज बात होती है ये बहुत से लोगों के लिए कि ये एक चीज़ को किसी की मोहब्बत में छोड़ देने का नाम है, कि आप किसी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि आप उनको खुश करने के लिए या आप उनकी नाराज़गी से बचने के लिए कोई काम छोड़ देते हैं या कोई काम करते हैं। वक़ाया का जो की रूट मुझे समझ तब आई थी जब इमारात में जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उसको सिहा वल वक़ाया कहते हैं, यानी द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन। और वहाँ पे यानी मुझे भी ये एहसास हुआ कि वाक़या की रूट ज़्यादा अप्लाई करती है तकवा को, क्योंकि ये एक प्रिवेंशन है अपने नुकसान की भी। और ज़ाहिर है अल्लाह की नाराज़गी हर उस चीज़ में है जो हमारा नुकसान करती है। तो मुसलमानों को, ईमान वालों को हुक्म दिया जा रहा है अत्तकुल्लाह, कीजिएगा, अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ातिही, जैसे उससे तकवा इख्तियार करने का हक है। वला तमूतुन्ना, और देखो जब तुम मुसलसल तकवा की हालत में रहोगे, वला तमूतुन्ना, और तुमने हरगिज नहीं मरना, इल्ला मगर,
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر یہ کہ تم ایک اطاعت کی حالت میں ہو۔ اور یہ انڈیویجول مسلمان کو حکم ہے، ہم سب کو یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنو۔ جب پوری امت تقوی کے راستے پر چلے گی، پوری امت کو یہ فکر ہوگی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے اور حالت فرمان برداری میں اس سے ملنا ہے، اور ایسی حالت میں ہرگز اللہ سے نہیں ملنا کہ ہم اس کی نافرمانی کی حالت میں ہوں، خدا نخواستہ، تو پوری امت کی ڈائریکشن ایک ہو جائے گی۔ اسی لیے اگلی آیت مشہور آیت ہے، وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی سے پکڑو بِحَبْلِ اللہ، اللہ کی رسی کو۔ اور حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے حدیث کا مفہوم ہے کہ حبل اللہ قرآن ہے، یعنی اگر فزیکلی ہم دنیا میں اللہ کی رسی کسی چیز کو سمجھتے ہیں تو وہ قرآن کے احکامات ہیں، وہ ہماری دین کی شریعت ہے، وہ دین اسلام ہے، وہ اسوہ ہے جو ہمارے پیغمبر نے ہمیں عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، جمیعاً، سب کے سب، تبھی ایک امت بنے گی نا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، آپس میں فرقے نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو۔ سب سے پہلے تو انڈیویجول مسلمان کو تقوی اختیار کرنا ہے، جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، جیسا کہ اس اللہ کا حق ہے جس نے یہ سب کچھ ہمیں دیا ہے۔ اس اللہ کا تقوی جب ہم اختیار کریں گے تو ہم ایک امت کی حیثیت سے ایک جیسے احکامات پر عمل کر رہے ہوں گے، اور ہم اللہ کی فرمان برداری کی حالت میں ہوں گے، اور ہم یہ پریونٹ کریں گے کہ ہم حالت کفر میں اس سے ملیں۔ جب پوری امت تقوی اختیار کرے گی تو گویا سب نے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، اور جب پوری امت ایک قرآن پر اور ایک شریعت پر عمل کرے گی تو پھر فرقہ بندی کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ تو اگلا حکم ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ نہ ڈالو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے نہ لڑو۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم، تم پر، سب سے بڑی نعمت جو دین اسلام کے شروع میں مسلمانوں پر اللہ نے انعام کیا تھا، اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، پس محبت ڈال دی، الفت ڈال دی تمہارے دلوں میں، فأصبحتم، تو تم ہو گئے، بنعمتی ہی، اللہ کی نعمت سے، اخوانن، بھائی بھائی۔ وہ قبیلے، کیونکہ اوس اور خزرج اور یہ بنو ہاشم کی ایک اقتدار، یہ مکہ میں عام باتیں تھیں، سب کو یہ باتیں معلوم تھیں، اور یہ سارا سال آپس میں لڑتے تھے، یہ آپس میں خون ریزی کرتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے ایک دوسرے پہ۔ ان کو، یعنی کہ ایسے تفرقوں میں بٹے ہوئے لوگ اور ایسے آپس میں دشمنی رکھنے والے لوگوں کو ایک دین پر جمع کر دینا یقیناً ایک معجزہ ہے۔ تو مسلمانوں کو حوالہ دیا جا رہا ہے ایک تاریخی دلیل کا کہ یاد کرو تم مکہ میں کیسے ہوتے تھے، اور اس دین نے تمہیں جمع کر دیا، اس دین نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی کہ تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، اور تم تو ایک کنارے پر تھے گڑھے کے، من النار، جہنم کے۔ تم بت پرست تھے، تم مشرک تھے، تم قتل کرتے تھے، تم زنا کرتے تھے، بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، تم لوگ تو جہنم کے ایک گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے۔ وَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تو بچا لیا، اللہ نے تمہیں بچا لیا اس سے، اس دین نے تمہیں بچا لیا اس سے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے، لَكُمْ آیَاتِهِ، تمہارے لیے اپنی آیات، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، اور ہاں اب جب تم امت بن گئے ہو، یہ احکامات مکہ مدینہ میں آ رہے ہیں نا، اور ایک آرگنائزیشن پیدا ہو گئی ہے مسلمانوں میں، ان کا ایک ہیڈ کوارٹر بن گیا ہے۔ اب اجتماعی احکامات ہیں، مجموعی احکامات ہیں۔ وَلْتَكُنْ، اور چاہیے کہ رہے، منکم، تم میں، امتن، ایک جماعت،
यदऊना जो दावत दे वो बुलाए इलल खैर भलाई की तरफ, वयामुरूना और अमर करे बिलमारूफ अच्छे कामों का, वयनहौना और वो रोके अनिल मुनकर बुराई से। जब एक हुकूमत बन गई, एक हेडक्वार्टर बन गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सरदार हैं, आपके साथ आपके सीनियर सहाबा हैं जो आपके मुशीर हैं, और मुख्तलिफ मामलात में वो उम्मत की भलाई को देख रही हैं। चाहे वो सेल्फ डिफेंस है जो पहली प्रायोरिटी थी, चाहे वो यतीमों का मामला है, चाहे वो उम्मत के लिए माल कमाना है जो वो अपनी तिजारतों से कमा रहे थे, चाहे वो ज़कात का निज़ाम कायम करना है, बैतुल माल का निज़ाम कायम करना था। ये सब काम करते हुए एक स्ट्रक्चर दिया जा रहा है और उस उम्मत को हुक्म ये दिया जा रहा है कि देखो, हुकूमत बनाने के कामों में तुम लोग बहुत मसरूफ़ हो जाओगे और ये अच्छी बात है, लेकिन तुम में एक जमात हमेशा ऐसी रहनी चाहिए जो यदऊना इलल खैर, जो दावत दे भलाई की तरफ। अल्लाह ये भी कह सकता था कि तुम सबका ये काम है, तुम सब ये काम करोगे, फिर उम्मत के बाकी काम करने की गुंजाइश ना रह जाती। हुक्म ये दिया जा रहा है कि तुम में एक जमात ऐसी रहे जो खैर की तरफ बुलाए और अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करे। ये पहली दफ़ा ये टर्म यहाँ पे आले इमरान में इंट्रोड्यूस हुई है। ये आगे सूरह मायदा, सूरह आराफ, सूरह हूद तक ये टर्म इसी तरह चलेगी। और असल में जहाँ पे सूरह अल बकरा में जहाद का हुक्म था, जहाँ पे ये था कि इन अल्लाह मअस साबिरीन, और साबिरीन तो ये लोग हैं और वो अल्लाह की राह में जहाद करते हैं, और जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए तो तुम उसको मुर्दा नहीं कहना, बल अहयाउन, तो वो तो जिंदा है, यानी कि शहादत के मर्तबे वहाँ पे ये बात समझाई गई थी, क्योंकि उस वक्त एक बहुत सख्त जहाद की ज़रूरत थी। अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर वो इंटरनल जहाद है अल्लाह की राह में, जो हर उम्मत की लाइफ लाइन है। अगर एक उम्मत से, अगर आप एक घर के बारे में सोचें, अगर एक घर से अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर ख़त्म कर दिया जाए, वहाँ पे कोई भी बुराई और भलाई का फ़र्क बताने वाला ना रहे, और वहाँ पे किसी को किसी बुराई से ना मना किया जाए, आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे घर होंगे, उनके हालात का ज़रा मुशाहिदा करें और उनमें रहने वालों के तबई अंजाम सोचें और उनमें रहने वालों के हिस्टोरिक अंजाम देखें कि उनके क्या हाल हुए और वो किस तरह रहते हैं, और वो उनका, बल्कि उनका मुआशरे में क्या स्टेटस है। वही स्टेटस आज उम्मत मुस्लिमा का बाकी दुनिया में है। क्यों? क्योंकि हमने अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करना छोड़ दिया है। हमारी उम्मत एक ऐसी उम्मत है जो किसी को किसी बुराई से नहीं रोकती, किसी को कुछ नहीं कहती। हम अपना जायजा लें, अपने गिरबानों में देखें, कितनी कैसे कैसे गैर शरई और गलत और बल्कि लादीनी, बल्कि कुरान के मनाफी काम होते हुए हम देखते हैं, और हमें मालूम होता है कि ये गलत हैं, लेकिन हम लोग क्या कहेंगे, और हमारे दोस्त नाराज़ हो जाएंगे, और हमारे ख़ानदान वाले हमें जाहिल समझेंगे। इन तौजीहात के तहत हम खुद अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर से रुक गए हैं। तो आज उम्मत जो शुत्र बेमुहार बनी हुई है, वो यही वजह है कि कोई किसी को उसकी गलती बताने वाला नहीं है, कोई गलत को गलत कहने वाला नहीं है। और जो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करते हैं, उनके लिए अल्लाह ने क्या कहा? व उलाइका, और यही वो लोग हैं, हुमुल मुफलिहून, जो फलाह पाने वाले हैं। वही बात जो सूरह अल बकरा के बिल्कुल शुरू में ईमान वालों के लिए की गई थी कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब अल्लाह की, ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। और फिर उनकी क्वालिटीज बताने के बाद अल्लाह ने यही कहा था, वो उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही हमेशा की कामयाबी पाने वाले हैं। वला तकूनु, और तुम ना हो जाओ, कल्लजीना, मानिंद उन लोगों के, तफर्रकू, जिन्होंने तफरका डाला, वख्तलफू, और इख्तिलाफ किया, आपस में इख्तिलाफ किया, मिन बाद मा जाअहुमुल बैयिनात, बाद इसके कि उनमें रोशन निशानियाँ, वाज़े अहकामात आ गए।
اور یہ مثال ابھی ابھی یہود کی، بنی اسرائیل کی اور نصارہ کی مثالیں گزری ہیں، وہیں سے اللہ تعالیٰ ریفرنس کر رہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ ڈالا تھا، جو متفرق ہو گئے تھے اور آپس میں اختلاف کرتے تھے بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح احکامات آ چکے تھے۔ وَأُولَئِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں، لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کس دن عذاب ہے؟ اگلی آیت کے ساتھ متصل ہے یہ آیت۔ یوم تبیض، جس دن روشن ہوں گے، بیضا انڈے کو کہتے ہیں، تو سفید ہوں گے وجوہ، چہرے، وتسود، اور سیاہ ہوں گے، اسود کالے کو کہتے ہیں یا سیاہ، جیسے حجر اسود ہے کالا پتھر، وتسود، اور سیاہ ہوں گے، وجوہ بعض چہرے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ، پس جو لوگ اسودت سیاہ ہوں گے، وجوہہم ان کے چہرے، اکفرتم، کیا تم نے کفر کیا تھا، بعد ایمانکم، بعد تمہارے ایمان کے، یعنی وہ خوفناک انجام جس میں صاف صاف نیک اور بد کا، وہ دن جس میں سیاہ اور سفید کا پتہ چل جائے گا، اس دن جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے انکار کیا اللہ کے احکامات کا، جنہوں نے روگردانی کی اللہ کی شریعت سے، بعد ایمانکم، بعد تمہارے ایمان کے، فذوقوا العذاب، پس چکھو اس عذاب کو، بما کنتم تکفرون، بسبب اس انکار کے جو تم کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور ہاں وہ لوگ جن کے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے ان کے چہرے، ففی رحمت اللہ، پس وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق، ہم پڑھتے ہیں ان کو آپ پر بالحق، حق کے ساتھ، وَمَا اللَّهُ، اور اللہ ایسا نہیں ہے، یریدو کہ وہ چاہے، ظلمن، ظلم کرنا، للعالمین، جہان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی سزا ہے تو وہ ہم اپنے لیے تجویز کرتے ہیں، ہم ان حالات میں، ہم اس نافرمانی میں داخل ہوتے ہیں جو تقوی کی ضد ہوتی ہے، جو ایمان کی ضد ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو جو کانسیکوینسز ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں اور جو حالات ہمارے لیے بنتے ہیں وہ ہم نے خود بنائے ہوتے ہیں۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور، لوٹائے جائیں گے تمام امور۔ اب یہاں پہ وہ آیت آ رہی ہے جو سورہ البقرہ کی آیت کے ساتھ متصل ہے کہ خیر امت، ہمیں خیر امت، وہاں پہ ہمیں سورہ البقرہ میں ہمیں ایک امت کہا گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، جو میں نے آپ کو سمجھائی تھی کہ ہم امت وسط ہیں، ٹیمپورل سیکوینس سے بھی، یعنی کہ حضرت آدم آئے، پھر حضرت نوح کے زمانے میں دنیا تباہ ہوئی، پھر پیغمبر آتے گئے بنی اسرائیل بن گئے، حضرت عیسیٰ تک دنیا ایک ہسٹری دنیا نے دیکھی، اور بنی اسرائیل جو تھے وہ موسٹ فیورڈ نیشن تھے، ان میں سارے پیغمبر آئے تھے، اور وہ اس لیے بھی موسٹ فیورڈ نیشن تھے کہ وہ بہت سے پیغمبروں کو انہوں نے قتل کر دیا، حق سننے کے روادار نہیں تھے، وہ ان کے اپنے مفادات تھے، ان کے اپنے سسٹمز تھے جیسے آج دنیا میں ہیں، اور وہ انہیں چیلنج کرنا نہیں برداشت کرتے۔ بنی اسرائیل جو تھی وہ ملعون ہو گئی، وہ لعنت زدہ ہو گئی، اور آج حیرت ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ وہ امت جس پہ اللہ نے اور اس کے فرشتوں نے اور والناس اجمعین سب نے لعنت بولی ہے، وہ امت آج امت مسلمہ پر حکومت کر رہی ہے۔ بہت حیرت ہوتی ہے یہ بات دیکھ کے، لیکن اس سے انسان کم از کم اپنے گریبان میں جھانک کے یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس لعنت زدہ امت سے شاید آج ہماری امت کی حالت ان سے بھی زیادہ گئی گزری ہے، اسی لیے وہ ہم پہ مسلط ہیں۔ خیر، بنی اسرائیل اور حضرت عیسیٰ جہاں پہ آئے اور نصرانیت شروع ہوئی، دنیا کی ہسٹری میں گویا ایک بہت بڑا ٹرن آیا، اور بنی اسرائیل سے یا یہود سے یہ امامت لے کر کرسچنز کو دے دی گئی۔
حضرت عیسیٰ آئے، انہوں نے بہت بڑے بڑے معجزے دکھائے، بلکہ ان کی پیدائش بھی ایک معجزہ تھی۔ اور پھر نصارہ کا ایک غلبہ ہوا دنیا پر، رومن امپائر بنا، اور یہ آپ کے جو لیٹن ہیں، یہ ساری ہسٹری وہاں پر بنی، یہاں تک کہ رومنز نے اور ان کے بادشاہوں نے اور آ کر بیت المقدس کو اچھی طرح پامال کیا، اس کی دھجیاں اڑا دی تھیں انہوں نے۔ گو کہ اس وقت وہ امپائرز نان یہودی تھے، لیکن انہی امپائرز نے، جہاں بخت نصر نامی بادشاہ کا نام بھی ہے کہ اس نے آ کے بیت المقدس کو، ہیکل کو تباہ کیا تھا، وہی امپائر سارے کرسچن بن گئے، رومن کیتھولکس بن گئے۔ آپ کا پورا یورپ میں ایک کرسچنز کا غلبہ ہوا۔ سو یہ، اور اس میں ایک بریف ٹائم تھا جو 6 صدیوں پر یا 6 صدیوں پر محیط تھا، جس میں دنیا پر نصارہ کی حکومت تھی۔ اور اس کے بعد ایک نیا چیپٹر شروع ہوا، جہاں پہ 40 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی ملی، قرآن کی ریویلیشن شروع ہوئی، اور 23 ایئرز میں آپ کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ فتح مکہ ہو چکا تھا، آپ کا ایک ہیڈ کوارٹر بن گیا تھا، ارد گرد کے جزیرہ عرب کے جتنے ممالک تھے وہ خود اسلام کے دائرے میں شامل ہو رہے تھے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کنسولیڈیٹ ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عالمگیر فتوحات کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، جہاں سے پھر کیلیفیٹس بنے، اور یورپ میں اسپین تک، اور افریقہ، نیچے افریقہ، یہ بہت بڑا ایک کیلیفیٹ ہے، جس کا صرف خراج جو غیر مسلموں سے یہ لیتے تھے، اس کی ڈالر ویلیو بھی اگر آپ سٹڈی کریں، آج تک دنیا میں میچ نہیں ہو سکی ہے۔ اس قدر خراج، اس قدر ٹیکس یہ لیتے تھے۔ سو یہ وہ امت تھی جو اب آئی اور اس نے غلبہ پایا، اور اب یہ بدقسمتی سے اپنے اعمال کی وجہ سے شاید معزول یہ بھی ہو گئے ہیں، شاید امت کی کوئی نئی شکل پیدا ہوگی، لیکن اب قیامت تک کوئی نئی امت نے نہیں آنا۔ اب یہی امتیں دنیا پر حکومت بھی کریں گی، اور دنیا میں لڑیں گی بھی، برا بھلا سب کچھ یہ خود کریں گی۔ سورہ البقرہ میں ہمیں امت وسط کہا گیا ہے کہ دنیا شروع ہوئی اور ایک وسط تک دنیا آئی، جہاں پہ بنی اسرائیل اور نصارہ معزول ہو چکے تھے، اور پھر یہ امت وسط اٹھائی گئی، جو ایک معتدل امت ہے، جو وسط میں رہنے والی امت ہے، اور اس کو دنیا کی حکومت اس کے حوالے کی گئی، دنیا کی امامت اس کے حوالے کی گئی، اور یہ سنت ابراہیمی پر قائم ہے۔ اسی ریفرنس سے یہاں پہ ربط ہے اس کا سورہ البقرہ کی اس آیت کے ساتھ، جہاں پہ ہمیں امت وسط کہا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دینے کے بعد اللہ فرماتا ہے، دیکھیں کون کون سے احکامات قریب ہی گزرے ہیں، تھوڑا یاد کریں، اس طرح آپ کو قرآن کا سسٹم پورا سمجھ آ جاتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس کے بعد کہ امر بالمعروف، چاہیے کہ تم میں ایک جماعت رہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ یہ احکامات ابھی ابھی گزرے ہیں سارے۔ اب اللہ کہتا ہے 110، کن تم ہو خیر امتن، وہ بہترین امت، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہے، تأمرون، تم امر کرتے ہو، بالمعروف، اچھی بات کا، وتنہون، اور تم منع کرتے ہو، عن المنکر۔ تم کیوں خیر امت ہو؟ امت وسط تو پورا ہم نے سمجھ لیا، یہاں پہ ہمیں خیر امت کہا جا رہا ہے، یعنی تم وہ بہترین امت ہو جو انسانیت کے لیے آئی ہے، کسی خاص ایریا کے ساتھ وہ اسپیسیفک نہیں ہے۔ یہ امت عراق میں یا سیریا میں یا جارڈن میں یا جروسلم میں، یہ یہاں تک لمیٹڈ نہیں ہے۔ یہ امت اخرجت للناس، پوری انسانیت کے لیے یہ امت بنائی گئی ہے، بھیجی گئی ہے۔ کیوں؟ اس امت کا امتیاز کیا ہے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور اپنے مفاد کے لیے تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے کہ تمہیں اس کا فائدہ ہو۔ تؤمنون باللہ، تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، اور اللہ کا حکم جاری کرتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَا، اور اگر ایمان لے آتے، اہل الکتاب، اہل کتاب، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تمہارے ساتھ، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ،
تو البتہ بہتر تھا یہ ان کے لیے، منہم المؤمنون، انہی میں ایمان والے ہیں، ان میں کچھ ایمان والے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ سو اہل کتاب کے بارے میں وارننگ دی جا رہی ہے کہ ان میں ایمان والے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں فی زمانہ، جو اب کنورژن کے لفظ کو بھی انہوں نے خود ریورژن کر دیا ہے کہ ہم تو اصل دین کی طرف لوٹ رہے ہیں، وی آر ریورٹنگ۔ سو وہ ریورٹس، ان میں وہ مومن ہیں جو ریورٹ ہوتے ہیں، لیکن اکثر ان میں نافرمان ہیں۔ لن یضروکم، نہیں یہ تمہیں کوئی تمہارا کچھ بگاڑ سکتے، تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، الا اذن، مگر تکلیف کے، اذیت کے، ستانے کے۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی راستے پہ نہیں ہے، یہ کسی شریعت پہ نہیں ہے، ان کا کوئی قبلہ نہیں ہے، ان کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ تمہیں تکلیف دے سکتے ہیں۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، وہ تمہیں پیٹھ دکھائیں گے، اپنی پیٹھیں، یعنی وہ تم سے پیٹھ موڑ کے بھاگ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر یہ ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ الذِّلَّةُ، سورہ البقرہ میں کہاں پہ یہ آیا تھا؟ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، جہاں پہ انہوں نے من و سلوہ کا انکار کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو خود پیاز اور کھکڑی اور ساگ، اور ہم تو اپنے لیے یہ چیزیں اگائیں گے، اور اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کر کہ ہم زمین میں سے، ہم یہ کھا کھا کے بور ہو گئے ہیں، ہم من و سلوہ مزید نہیں، ہم تنگ آ گئے ہیں، اور اب ہم نے خود اپنا کھانا اگانا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے ان کو یہ کہا تھا کہ کیا تم وہ چاہتے ہو جو ادنا ہے اس کے مقابلے میں جو اعلیٰ ہے؟ اور انہوں نے اس وقت ضد کی تھی، اور پھر یہ تھا کہ ضربت علیکم الذلہ والمسکنہ، اب تم پر ذلت اور مسکینی چسپاں کر دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، تمہارے کفران نعمت کی وجہ سے۔ اسی کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہے، ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت چسپاں کر دی گئی ہے، اینما ثقفو، جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے، الا بحبل من اللہ، سوائے اس عہد کے جو اللہ کی طرف سے ہے، وہ حبل من الناس، اور ایک عہد جو لوگوں کی طرف سے ہے۔ دنیا میں جہاں پہ اس وقت یہ پائے جاتے ہیں، دنیا میں جہاں پہ اس وقت یہود پائے جاتے ہیں، یہ 100% کسی اور ملک کی سیکیورٹی میں ہے، یعنی ایون اسرائیل کی سٹیٹ بھی اس وقت جو عرب میں بنی ہوئی ہے، یہ ان کی پروٹیکشن کے نیچے ہے، ان کی حفاظت کے نیچے ہے۔ اگر وہ ان کی حفاظت نہ کریں تو کوئی ان کو پھر بچا نہیں سکتا۔ تو یہ جہاں کہیں یہ اگر پائے جائیں گے یہ کہیں پر بھی، تو یہ اللہ کی طرف سے کیے ہوئے ایک عہد میں آ جائیں گے، اور لوگوں کی طرف سے کیا ہوا ایک عہد، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے تھے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ یہ سورہ البقرہ میں 2 دفعہ یہ آیت آئی ہے، بلکہ یہ بھی آیا ہے وباءوا بغضب علی غضب، یعنی ایک غضب کے اوپر وہ دوسرا غضب لے کر لوٹے تھے جب انہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا۔ سو وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر محتاجی اور مسکینی چسپاں کر دی گئی ہے۔ کس کے محتاج اور مسکین ہیں یہ؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یہ نیشن ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ پوری دنیا پہ حکومت کر رہی ہے، یہ آپ کے اور ہمارے محتاج ہیں۔ جب تک ہم ان کے اوپر انحصار کریں گے، ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں گے، ان کی ہوئی تحقیق سے اپنے فیصلے کریں گے، جب تک ہم ان کے فائنینشل نظام میں، جب تک ہم ان کے بینک استعمال کریں گے، جب تک ہم ان کے نظریات استعمال کریں گے، ہم انہی کی طرح ذلیل اور مسکین رہیں گے۔ یہ ہم پہ منحصر ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہم پہ منحصر ہیں کہ ان کا اقتدار قائم رہے جب تک ہم اللہ کی نافرمانی کی حالت میں ہیں، جب تک ہم ان جیسے نافرمان ہیں ہم ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے۔ ذالک بانہم، ان پر مسکینی اور ضلالت کیوں چسپاں کی گئی؟ کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ویقتلون الانبیاء، اور یہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر حق، نہ حق۔ ذالک بما عصوا،
یہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ حد سے بڑھتے تھے۔ لَيْسُوا سَوَاءً، ہاں برابر نہیں ہے، سب کے سب ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ نہیں دی جا سکتی۔ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، امتن قائمتن، ایک امت ہے جو سیدھی راہ پر قائم ہے، یتلون آیات اللہ، وہ تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اللہ کی آیات، آنا اللیل، رات کے وقت، وہم یسجدون، اور وہ سجدے بھی کرتے ہیں، یؤمنون باللہ، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ویامرون بالمعروف، اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور وہ منع کرتے ہیں برے کاموں سے، ویسارعون فی الخیرات، ہمیں یہ کہا گیا تھا فاستبقوا الخیرات، تو آگے بڑھو نیکی کے کاموں میں، اسی طرح یہ بھی یسارعون، سرعت کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، فی الخیرات، نیکیوں میں، اور بہت سے کاموں میں، بہت سے بھلائی کے کاموں میں، ہیومینیٹیرین کاموں میں، فلانتھروپک کاموں میں، یقیناً یہ مسلمانوں سے بہت آگے ہیں۔ وَأُولَئِکَ، اور یہ وہ لوگ ہیں، من الصالحین، جو نیکوکار ہیں، وما یفعلوا من خیر، اور جو کوئی نیک کام کرے گا، اچھا کام کرے گا، فلن یکفروہ، تو اس کی ناقدری نہیں ہوگی، اس کی ناشکری نہیں ہوگی، واللہ، اور اللہ، علیم، وہ جانتا ہے، بالمتقین، پرہیزگاروں کو، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم، ہرگز نہیں ان کے کام آئے گا، ہرگز ان کو بے پرواہ نہیں کرے گا، اموالہم، ان کا مال، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ بھی، وَأُولَئِکَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، جو آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ کفار کے اعمال کی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال اس سے آگے دی گئی ہے، جو 10 منٹ بعد اگلا سبق شروع ہوگا اور اس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔